अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठी बार मुजाहिदीन उहुद पहाड़ के साए में लड़ी जाने वाली जंग जीत चुके हैं और कुफारे मक्का राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। शैतान अपना सर पीट रहा है। जबले रम्मात पर पहरे पर मामूर जंगजू अपने कमांडर के मना करने के बावजूद मोर्चा छोड़कर मैदान जंग की तरफ चले गए हैं कि अचानक पसपा होकर भागने वाले कुरैश के कमांडर खालिद बिन वलीद की नज़र जबले रम्मात के खाली मोर्चे पर पड़े और फिर वो बर्क रफ्तारी से पलटा रम्मात पर मौजूद चंद मुजाहिदीन को शहीद करता हुआ मैदान जंग में मुसलमानों पर टूट पड़ा। उसका हमला इतना अचानक, हैरान कुन और शदीद था कि मुसलमानों को संभलने का मौका ना मिल सका और यूं ज़रा सी गफलत से शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख इस्लामी के माथे का झूमर हैं कि जिनके मुहैयर अकूल और वलवलाई अंगेज जंगी कारनामे देखकर माहिरीन हर्बो ज़रब इंगश्त बददाना रह गए, जिनके बरक रफ्तार तूफ़ानी हमलों और लगातार फतूहात ने दुनिया को बत्ता हैरत में डाल दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद मिल्लत इस्लामिया का वो अजीम जर्नैल कि जिन्होंने कैसरो कसरा के तख्तो ताज को पामाल कर डाला। रोम ईरान के शाही महल्लात अपने घोड़ों की टाप से रोंद डाले, जिनकी तलवार की जद से बड़े बड़े नामो रसूल घबराएं और कोई मुकाबले पर ना आए, जिनका नाम कुफ़ार के दिलों को दहशत ज़दा कर दे। हज़रत खालिद बिन वलीद अल्लाह की वो तलवार के जो कुफ़ार मुशरिकीन मुर्तदीन यहूदो नसारा और मजूसियों पर अल्लाह का कहर बनकर नाजिल हुई, जिनके नाम से कुफर के ईवानों में लर्जा तारी हो जाएगा, जो सब्ज आंधी बनकर छाए और जंग के मैदानों में लाशों के ढेर और सरों के मचान बना दे, जिनके हाथों की ताकत से बरहना शमशीरें भी टूटकर बिखर जाएं, जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया की सरहदों को आधी दुनिया तक फैला दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद अज़्म हिम्मत अमलो बेदारी शजाअत बहादरी ताकत जवां मर्दी का अजीम पैकर, जिनका वजूद फतह की अलामत, नुसरत का निशान, मुसलमानों की आन, मुजाहिदीन की शान, अल्लाह के नबी का प्यारा, सदीक अकबर की आंखों का तारा, हल्का याराम में रेशम की तरह नरम रज़म, हक व बातिल में फुलाद की तरह सख्त, फतह नुसरत जिसके कदम बोसी के लिए दीदाए दिल फर्शे राह कर दे, कामयाबियाँ जिसके मुंतज़िर हों, आजिज़ी व इनकसारी और अतात व फरमा बरदारी का ये आलिम कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म जब माजूल करते तो लम्हा भर में सिपा सालार से सिपाही बनकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बन गए। हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के वो हीरो कि आज भी जिनका नाम लहू को गरम और दिलों की धड़कनों को तेज कर देता है। मजबूत चाको चबन जिस्म दराज का सुर्खो सफ़ेद रोशन चेहरा, चौड़ा और कशादा सीना, चमकती अकाबी आंखें, शह सवारी नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और शमशीर जनी का जादूगर, जंगी हिकमत अमली और सियासी चालों का माहिर, बेखौफ न डर बहादुर, पाक दामन शरीफ नफस, अबादत गुजार किस्मत का धनी, बरक रफ्तारी, आतिश जवां शोला बयां जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद कबीला बनु मखजूम के सरदार और कुरैश के बासर रईस वलीद बिन मुगैयरा के घर पैदा हुए। आपके वालिद वलीद बिन मुगैयरा और ताइफ के उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी का शुमार ऐसे मुअज़्ज़ज़ीन में होता था कि जिनके बारे में कुरैश कहा करते थे, अगर अल्लाह को कुरान नाज़िल करना ही था तो उन पर क्यों ना किया।
اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالہ سے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً مارکے میں حضرت کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ کا رعب و دبدبا طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکا یک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے رسول اللہ کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ واپسی پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خالد، تیری یہ تمام کوشش لا حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام اصفہان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرا حملہ کرنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ معمور و محفوظ ہیں، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں صلح حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے جب صلح کر کے واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاشی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے، اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب وہاں پر سکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شاہ روم کے پاس چلا جاؤں اور وہاں یہودی یا نصرانی مذہب قبول کر لوں۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے حجم کے تابع ہو کر غائبانہ زندگی گزارنی چاہیے، یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے اگلے سال مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پاتے ہی میں مکہ سے باہر روح پوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو میرے بھائی ولید بن ولید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام لا چکے تھے، انہوں نے مجھے ڈھونڈا مگر میں نہ ملا۔ اس کے بعد اس نے میرے نام میں خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔
اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے، اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نام در جرنیل و فاتحہ کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون خیز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن برقع کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد حیثیت سے شریک پہلی مرتبہ ایک سپاہی کے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصری کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا، اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورت حال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولۂ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی کہ چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک
8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ کتنے میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے۔ وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزی نام میں سبت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے، اور 2,000 کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعے بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 400 سواروں کا لشکر دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحج 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ قذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھی ماما کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولۂ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا
اور بھی بھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے مورچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل و وحشی نے اپنا نیزہ مسلمانوں کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم الحرام 11 ہجری میں حضرت خالد عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے، ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی